I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम बाइबल मुकद्दस को तो पढ़ते हैं, हो सकता है हमें समझ ना आए, लेकिन वो हर एक किताब को हम आपको डिफरेंट एंगल में डिफरेंट उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, उसको समराइज करके। और जैसे कि हम कह सकते हैं किसी चीज को कूजे में बंद करना, समराइज जो है उसको हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप समझ लें 10 से 15 मिनट में कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आज जो है जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वो यूना की किताब है, जो कि कैथोलिक बाइबल में यूनस की किताब कहा जाता है। और ये जो है इसको जो बयान करने को हैं वो पास्टर हैं अदनान जेम्स। पास्टर अदनान जेम्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वो यंग पास्टर हैं, डिग्रोड में उनका पैरिश है और 17 साल से वो खुदा की खिदमत में सरगर्म है। और इसके अलावा सिंध में तकरीबन 8 इलाकों में 8 गांव में जाके खुदा की खिदमत को सरअंजाम देते हैं। आज वो बयान करेंगे, आप जरूर सुने ताकि आपको पता चले कि ये हम बहुत देर से हम इस किताब को पढ़ते हुए आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमें समझ ना आए। आज हम बयान करेंगे। ओके माय डियर, हम आपको पास्टर से मिलवाते हैं। पास्टर जी वेलकम विद अस कि आप हमारे चैनल में आए इसको खुदा के कलाम को जो कि यूना की किताब है उसको बयान करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल मैक्स जेम्स ऑफिशियल में मुझे इनवाइट किया ताकि खुदा के कलाम को सीखा जाए। अमूमन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पुराने अहदनामा को पढ़ते नहीं, क्योंकि इसको पढ़ना और समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और नया अहदनामा पुराने अहदनामा के बगैर कुछ नहीं है, और पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामे के बगैर कुछ नहीं है। ये दोनों जब मिलते हैं तो इनका एक बहुत गहरा कनेक्शन है। पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामा में पेवस्ता है और नया अहदनामा पुराने अहदनामे में पेबंद है। तो ये एक दूसरे के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और पुराने अहदनामा में जितनी पेशन गोइयाँ हैं वो नए अहदनामा में हमें पूरी होती नज़र आती हैं। यूना की किताब नहायत ही खूबसूरत किताब है, और यूना नबी का जो शुमार है वो अंबियाए असगर में होता है। नबी छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ इनकी खिदमात को देखते हुए और इनकी जो इन्होंने जो तसनीफ़ किया है उनके अब्वाब को देखते हुए इन्हें कैटेगराइज़ किया है अंबिया अकबर और अंबिया असगर में। यूना के नाम का मतलब जो है वो फाख्ता है, और इसे भगोड़ा नबी या भागने वाला नबी कहते हैं, या इसे हासिद नबी भी कहते हैं। अब खुदा ने यूना को एक पैगाम भेजा कि ये जो है वो नीनवा शहर को जाए, क्योंकि नीनवा शहर के जो लोग हैं उनके गुनाहों का शोर खुदा के कानों तक पहुंचता है। तो खुदा का बारे नबूवत जो है वो इसके लिए है ताकि ये उस बड़े शहर में जाए और वहाँ पर खुदा के नाम की मुनादी करे ताकि लोग तौबा करें। जब हम इस किताब को देखते हैं तो इसमें 4 अबवाब हैं और गालबन 48 जो हैं वो आयात हैं। और इन 4 अबवाब के अंदर जो है मैं जब इस किताब को देख रहा था तो मैं इसे 4 हिस्सों में देखता हूँ। इसके 3 बड़े मजमून निकलते हैं, नाफरमानी, मुसीबत और बहाली। और इसके अंदर जो हमें सब मजमून हम इनके अंदर देखते हैं वो हैं यूना जो है वो खुदा से भागता है पहले पॉइंट के अंदर। फिर जो इसका दूसरा पॉइंट है यूना खुदा के साथ भागता है या खुदा की तरफ भागता है। ये तीसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है यूना खुदा के साथ भागता है और खुदा की तरफ भागता है। फिर जो तीसरा इसके अंदर चौथा पॉइंट है वो है यूना खुदा से आगे भागता है। जब खुदा ने
یونا کو نینوا شہر کے اندر بھیجا، تو یہ چونکہ یہودی تھا، عبرانی تھا، اور عبرانی لوگ جو ہیں وہ غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے، انہیں ناپسند کرتے تھے، اور اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ نہ اس شہر میں جائے، نہ وہاں منادی کرے، اور وہاں کے سب لوگ مر جائیں۔ لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ جب خدا نے اسے پیغام دیا تو یہ نینوا سے یافا کی طرف گیا، اور یافا سے پھر یہ ترسیس کی طرف جو ہے وہ بھاگا۔ اب یافا سے نینوا شہر جو ہے وہ 500 میل کے جو ہے وہ ڈسٹینس پر ہے، لیکن ترسیس جو ہے وہ 5000 میل کے ڈسٹینس پر ہے، وہاں چلا گیا، یہ وہاں پر چلا گیا۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پر باقاعدہ کشتی کے اندر سفر کرنے کے لیے پیسہ بھی انویسٹ کیا۔ اب سم ٹائمز خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے لیے ایسی جگہوں پر ان کو بھیجتا ہے جہاں پر ان کے فائنینشیل بھی نقصان نہ ہو، لیکن یہ صرف حسد رکھنے کی وجہ سے یہ ترسیس کو بھاگ رہا ہے۔ اب جب ترسیس کو بھاگا تو خدا کو یہ بات ناپسند آئی۔ جس جہاز میں یہ سفر کر رہا تھا، خدا نے سمندر کے اندر طوفان بھیجا۔ اب یہ خدا کے کام ہے، کیونکہ خدا اپنے کاموں کو کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کے لوگ اس کے کاموں کو چھوڑ کر دوسری طرف جائیں تو خدا انہیں روکنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آندھی خدا نے چلائی سمندر کے اندر۔ اب وہاں پر سمندر کے اندر جو اس جہاز میں جو ہے مختلف اقوام کے لوگ تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ جب اس کشتی میں طوفان آتا ہے تو سب اپنے معبودوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں انسان کوئی بھی کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مدد کے لیے اپنے معبود کو پکارتا ہے۔ اب سب اپنے معبود کو پکار رہے ہیں، لیکن یونا جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ اب سب جو ہے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، اور یہ شخص سوتا ہے۔ تو اسے بھی تو پوچھے، بھائی تو کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو دعا اٹھ کر تو بھی اپنے معبود کو یاد کر۔ اچھا، انہوں نے اس سے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ تو کون ہے، تو کہاں کا ہے، دوسرا سوال، تیسرا سوال پوچھا تیرا وطن کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور تیری قوم کون سی ہے۔ یہ 4 سوال اس سے کیے۔ جیسے ہی اٹھا اس سے پوچھے تو اس نے کہا جی میں عبرانی ہوں، اور میں خدا کی حضوری سے بھاگا ہوا ہوں، خدا کے حکم کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یہ جو طوفان آیا ہے، اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ طوفان جو ہے وہ میرے سبب سے آیا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی نہیں کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں میں اس جگہ پہنچ پاؤں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس بات کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم قرہ ڈالتے ہیں۔ تو جب یہ قرہ ڈالتے ہیں تو اس قرے کے اندر بھی جو ہے وہ یونا کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یونا کا جب اس میں نام آتا ہے، اسے ہم کیتھولک بائبل میں یونس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونا کا جب نام آتا ہے تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ خون جو ہے، کسی کا خون کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب جتنے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس نے یونا نے کہا کہ مجھے آپ سمندر میں ڈال دو تو یہ طوفان، یہ مصیبت تم سے ہٹ جائے گی۔ تو بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا اگر ہم اس کو پھینکتے ہیں تو اس کا خون ہمارے سروں پہ نہ آئے، کیونکہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ ہم اسے ڈال دیں، کیونکہ اس نے ہی کہا کہ مجھے ڈال دو، کیونکہ میں اس مصیبت کا سبب ہوں، میں اس پریشانی کا سبب ہوں، لہٰذا آپ مجھے ڈال دیں، میں مر جاؤں گا تو آپ سب بچ جائیں گے، کیونکہ مصیبت میری وجہ سے ہے۔ لہٰذا خدا اسے مارنا نہیں چاہتا بلکہ سکھانا چاہتا ہے۔ اب خدا نے کیا کیا، جب انہوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا تو خدا نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ تو نے یونا کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر جو دنیا کے سمندر ہیں، سب سے بڑا میمل یا مچھلی جو ہے وہ بلو ویل ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی مچھلی ہے۔ ایک میرا اپنا خیال ہے کہ خدا نے ویل کو یہ کہا ہوگا کہ تو جو ہے جا کر اس کو اپنے اندر لے لے۔ اب خدا کا کرنا یہ ہے کہ جب یونا کو پانی میں پھینکا گیا تو اس مچھلی نے یونا کو اپنے منہ میں لے کر نگل لیا، کھایا نہیں۔ اب نگلنے کے ساتھ یونا اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے، اور وہ مچھلی زمین کی تہہ میں بیٹھ گئی۔ میرے نزدیک ایک خیال یہ تھا کہ یہ مچھلی تین دن رات تک جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھی رہی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس مچھلی نے کچھ نہیں کھایا، خدا نے اس مچھلی کو بھی روزہ رکھوایا اور یونا نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب ان کا روزہ بھی چل رہا ہے ساتھ میں، اور خدا ساتھ میں اس کو سبق بھی دے رہا ہے۔ اسے ریئلائز ہوا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں
تو اس میں خدا کی مرضی ہے، اور وہ جب اس مرضی کو جانتا اور سمجھتا ہے تو وہ ایک خواہش پیش کرتا ہے کہ خدا میری خواہش ہے کہ میں تیری ہیکل کو دیکھوں، میں تیری ہیکل میں جا کے تیری ستائش کروں۔ اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے خدا کے حضور غلط کیا، گناہ کیا، اور میں خدا سے بھاگا ہوں، تو وہ اسے ریئلائز جب ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے پھر خدا اسے حکم دیتا ہے کہ تو اسے جو ہے نینوا کے کنارے پر جا کر اگل دے۔ تو وہ اس نینوا شہر کے کنارے پر جا کر اسے وہ مچھلی اگلتی ہے۔ جب اسے اگلتی ہے تو پھر خدا اسے حکم دیتا ہے کہ تو جا کر بڑے شہر نینوا کو جو ہے اس کے اندر منادی کر۔ اب نینوا جو تھا یہ اسور کا دارالخلافہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسور، کیونکہ اسوری لوگ تھے وہاں پر، یہ اسور کا دارالخلافہ تھا، اور اس بڑے شہر کی مسافت 3 دن کی مسافت تھی۔ اگر راہ چلیں، اس راہ کی مسافت 3 دن کی ہے، اور یونا کو جب یہ بات کہی گئی کہ تو نے جا کر اس میں منادی کرنے، تو وہ 1 دن کی مسافت۔ ابھی بھی اس کے اندر حسد ہمیں نظر آ رہا ہے، آخر تک اس کے اندر حسد نظر آتا ہے جب تک خدا اسے سکھاتا نہیں۔ تو یہ اس کے اندر حسد تھا، وہ 1 دن کی مسافت چلا، اور اس نے یہ اس نام کی منادی کی کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم توبہ کرو، کیونکہ تمہارے گناہ آسمان تک خدا کے کانوں تک گئے ہیں۔ جب یہ بات نینوا کے بادشاہ کو پتہ چلی تو اس نے خود بھی ٹاٹ اوڑا اور راکھ بچھائی، اس پہ بیٹھا، اور اس نے اپنی قوم کے اندر بھی اس بات کا اعلان کیا، اس بات کی منادی کروائی کہ سب جو ہیں وہ روزہ رکھیں، اور یہاں تک کہ صرف لوگ نہیں بلکہ ان کے جانور بھی، نہ وہ کوئی کھانا کھائیں نہ وہ رما چکھیں، بس سب جو ہے بشر جو ہے وہاں پر وہ روزہ رکھ کر خدا کے حضور معافی مانگے۔ اب جب انہوں نے سب نے خدا کے حضور معافی مانگی تو یونا اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ جی خدا انہیں 40 روز کے بعد جو ہے وہ مار دے گا اگر یہ اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر نہیں کریں گے، وہ شمال کی طرف جا کر ایک جھونپڑا بناتا ہے، ٹھیک ہے، جھونپڑا بنا کر اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ وہ اس شہر کا تماشا دیکھے کہ کیسے دوبارہ خدا، اس کی خواہش نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ بچ جائیں۔ تو جب وہ اس شہر کی طرف جاتا ہے اور شہر کی طرف دیکھ رہا ہے تو شہر کے باہر سے وہ شہر کے اس حال کو دیکھ رہا ہے، جب پورا شہر روزہ رکھ کر خدا کے حضور گریہ زاری کرتا ہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو خدا انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا 41ویں دن کچھ نہیں ہوتا تو یونا خدا کے حضور کہتے کہ خدا میں نے تو وہاں منادی کی تھی کہ تو انہیں مار دے گا، میری تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے اس بات کے اندر کہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ سزا دی، میرا تو دل کرتا ہے کہ زمین کھل جائے اور میں اس میں چلے جاؤں اور میں مر جاؤں، تو میری جان لے لے۔ اب یہ خدا کے حضور اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ جو ہے میری اس میں بڑی بے عزتی ہے۔ تو خدا اسے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، خدا اسے اسی جھونپڑے کے پاس ایک بیل اگاتا ہے جو کدو کی بیل ہے۔ اب کدو کی بیل بیشتر بیلوں کی طرح بہت جلدی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس کے پتے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے پتوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جہاں پر گرینری ہوگی، جہاں پر سبزہ ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ ہوا بھی ٹھنڈی چلتی ہے، ہریالی ہوتی ہے۔ اب اس بیل کی وجہ سے یونا کو بڑا سکون ہے۔ اب یونا اس بیل کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے لگتی ہے وہ اس سے بڑا خوش ہے، لیکن خدا کا اس بیل کو اگانے کا ایک مقصد ہے، اور پھر خدا سکھانا کا ایک مقصد ہے۔ بیل کا اگانے کا مقصد اور سکھانے کا مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اگلے دن، ایک دن اس نے اس بیل کا مزہ لے لیا، اگلے دن صبح میں خدا جو ہے اس بیل کو وہاں سے کیڑا بیچتا ہے اور وہ بیل کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے اور بیل سوکھ جاتی ہے۔ پھر خدا جو ہے وہاں پر ایک لو چلاتا ہے، شمالی طرف سے ایک لو چلاتا ہے جو یونا کے سر میں لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے گرمی کیا چیز ہے، اور وہ کہتا ہے خدایا میں مر جاؤں، اس دھوپ سے اچھا ہے، اتنی اچھی بیل تھی اور اس بیل کے سبب سے بڑا سکون تھا۔ تو خدا اسے سکھاتا ہے کہ دیکھ تجھے اس بیل کا اتنا دکھ ہو رہا ہے، نہ جسے تو نے لگایا، نہ تو نے اس کدو کی بیل کے لیے بیج بویا، نہ اس پہ پانی ڈالا، نہ اس کی رکھوالی کی، تو بھی تو اس کا اتنا دکھ کر رہا ہے، اور میرے لوگ جو دائیں بائیں 1,20,000 دائیں بائیں میں امتیاز نہیں کرتے، اگر وہ مر جائیں تو کیا ان کا دکھ مجھے نہیں ہوگا؟ اس میں ایک نبوت بھی ہے، اس میں نبوت جو ہے اس میں ایک پیشن گوئی بھی ہے جو مسیح یسوع نئے عہد میں کوڈ کر رہے ہیں۔ جی جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے آنے کا تم ہمیں کوئی نشان دکھا، تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس زمانہ کے زناکار لوگ جو ہیں، برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، تمہیں یونا کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونا
تین دن رات ٹھیک ہے نا, اگر تین رات بولیں گے تو 6 دن بنتے ہیں. 3 دن رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا, اور جس طرح مچھلی کے پیٹ میں وہ رہا اور اس کے بعد نینوا کے کنارے پر مچھلی نے اس کو اگل دیا, اسی طرح ابن آدم جو ہے وہ زمین میں رہے گا, 3 دن رات جو ہے وہ قبر میں رہے گا, اور اس کے بعد تیسرے دن جس طرح سمندر نے مچھلی نے اسے اپنے پیٹ میں نہیں رکھا, قبر بھی اس کے اندر اپنے مسیح یسوع کو نہیں یا مجھے نہیں رکھ پائے گی, اور وہ مجھے دے دے گی. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں پولس رسول کی ملتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو یہاں پر خدا اپنے آپ کو ایک بڑی خاص چیز سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, کہ جب اس نے یونا کو حکم دیا تو وہ کشتی میں گیا, خدا نے کشتی کے اندر ہوتے ہوئے ایک جو ہے وہ طوفان بھیجا, ایک آندھی چلائی. پھر خدا کے فضل سے, خدا کی قدرت سے, قادر ہونے کے سبب سے جو ہے قرے کے اندر بھی اسی یونا کا نام نکلتا ہے. پھر خدا کی قدرت سے جب وہ اسے مچھلی جو سمندر میں پھینکتے تو مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے, خدا کی قدرت سے مچھلی اسے کھاتی نہیں اور اپنے اندر رکھ لیتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے. خدا کی قدرت سے ہی مچھلی اسے حکم کے مطابق جو ہے وہ نینوا کے کنارے اگلتی ہے, اور پھر خدا کی قدرت سے ہی خدا بیل اگتی ہے ایک دن میں, اور خدا کی قدرت سے ہی کیڑا وہاں پر جاتا ہے اور وہ اس بیل کو کاٹتا ہے. یعنی خدا قادر مطلق ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت جو ہے وہ ہو, اور وہ صرف یہودی قوم کا یا عبرانی کا خدا نہیں بلکہ سب قوموں کا خدا ہے, اور خدا سب قوموں سے محبت رکھتا ہے اور وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ خدا محبت کا خدا ہے اور رحم کا خدا ہے. ایگزیکٹلی, یہ 2 چیزیں خدا سب سے محبت کرتا ہے اور وہ سب پر رحم کرتا ہے, کیونکہ یونا کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تو رحیم و کریم ہے اور تو رحم کر کے ان کو بچا لے گا. اس لیے خدا کی وہ فطرت سے, خدا کی نیچر سے بھی واقف ہے کہ خدا رحیم و کریم ہے اور وہ سب سے محبت رکھتا ہے اور وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. اور نیا عہد نامہ اس کے بارے میں پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچائی اور اپنے لوگوں کو موت سے اور ہلاکت سے بچا لیا. بہت اچھا پاسٹر جی. مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورس, جیسے کہ پاسٹر عدنان نے بہت ہی اچھے انداز میں, احسن انداز میں, بہت ہی ایک جوشیلے انداز میں اس کو بیان کیا ہے, تمام سمرائز کیا ہے یونا نبی کی کتاب کو, یونس نبی کی کتاب کو. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمیں بہت چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ہمیں پتہ چل سکے کیا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹس ہیں. اوکے مائی ڈیئر, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. تھینک یو پاسٹر جی, بہت نائس. God bless you.